बैक। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अहमद आफ्ताब नियाज़ी का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारे मेहमान जिस तरह के हमारे कंपेयर बता रहे थे, सज्जाद आहिर साहब, रोड सेफ्टी ऑफिसर, CPEC M14 मियाँ वाली से 26 किलोमीटर के फासले पर CPEC का जो रूट है वो शुरू होता है। वहाँ से आजकल मियाँ वाली की जो ट्रैफ़िक है, इसके अलावा दीगर अजला की ट्रैफ़िक, बखर की, DI खान की, वो इसी CPEC के रूट से गुज़रती है। और माशाल्लाह हमारा जो CPEC का ये रूट है वो बहुत शानदार तरीके से तामीर किया गया है और इसके ऊपर ट्रैफ़िक बड़ी रवानी से, बड़ी ही यानी मिक़दार में, बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से आजकल गुज़र रही हैं। बल्कि हमारी जो दीगर रस्तों से रावलपिंडी इस्लामाबाद जाने वाले या दीगर अपनी मंजिल मकसूद पर जाने वाले लोग थे, वो दीगर रस्तों को छोड़कर इसी CPEC के रूट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज इसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए सज्जाद आहिर साहब को हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है। आप हमारी गुफ्तगू फेसबुक पेज हमारा रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली ऑफिशियल, इस पर भी सुनेंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया में हमारी नशरियात radio.gov.pk इस एड्रेस पर जा रही है और रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली की नशरियात आप सुन रहे हैं। तो आज हम आपको इसी CPEC के जो सेफ्टी मेजर्स हैं, किस तरह हिफाजत के साथ, किस तरह अपनी जान की हिफाजत करते हुए आप यहाँ से अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं, तो सज्जाद आहिर साहब से जानते हैं। जी आहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है। अच्छा, इस जो हमारा मियाँ वाली की हदूद से CPEC का एक रास्ता जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ, DI खान की तरफ, मुख्तलिफ पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरफ, इसका थोड़ा सा तारुफ हमारे लिसनर्स के लिए आप बताइए। ये कहाँ से शुरू होता है, किधर जाता है और कहाँ कहाँ रास्तों को मिलाता है ये? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से मैं ऑन बिहाफ ऑफ माय इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस जनाब खालिद महमूद साहब की और मेरे DIG जोन मजरुल हक काका खेल साहब, मेरे सेक्टर कमांडर जवाद शाह साहब, उनके बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रोड सेफ्टी के हवाले से एक मौसर पैगाम लोगों की आगाही के लिए जो हमें मौका दिया और ये जो प्लेटफॉर्म आपने हमें मुहैया किया, तो इस कार खैर में आपने भी हमारे साथ उतना ही पार्टिसिपेट कर लिया। और यकीनन ये मियाँ वाली की आवाम की खुशकिस्मती है जो एक पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर का आगाज़ इनकी हदूद के साथ से गुज़र के DI खान और आगे कोयटा गवादर तक जाएगा। तो पहली फ़ेज़ में ये E35 पे मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट ये हकला से लेके DI खान तक आलमोस्ट तकरीबन 292 किलोमीटर का ये फंक्शनल हो चुका है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही तरक्की की मनाजिल तय करते हुए एक इकनॉमिक कॉरिडोर ऐसा खुलने जा रहा है जो इस इलाके, इस वसेब इन लोगों के लिए तरक्की का एक बाब होगा और पाकिस्तान इससे माशियत भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अच्छा, ये फरमाइए कि सुनने में आता है, मैंने वैसे ज़ाती तौर पर अभी CPEC पे सफ़र तो नहीं किया, लेकिन लोग बताते हैं कि जी दीगर जो हमारे रोड्स हैं या रस्ते हैं उनसे गुज़रने की वजह आजकल सारी ट्रैफिक मुख्तलिफ जो अजला से आती है मियाँ वाली से गुज़रते हुए वो इसी CPEC की तरफ मुंतकिल हो गई है। तो वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है। आप कैसा फील कर रहे हैं, उसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि एक तो जो नीचे प्रोविंशियल हाईवेज़ हैं वो अंडर रिपेयर्स भी हैं। लेट्स सपोज एक मिसाल आपको देता हूं कि आपका यहां से पहले पिंडी का ट्रैवलिंग टाइम 3.5 घंटे, बरास्ता आप तलागंग इस साइड से आप बलकसर से टच होते थे। तो अब वही गाड़ियां सारी की सारी यहां से 22 किलोमीटर की मुसाफत तय करके प्रोविंशियल हाईवे के थ्रू पाई खेल, कोट बेलियाँ या दाऊद खेल यहाँ से टच होती हैं। तो उस सिलसिले में हमारी कोऑर्डिनेशनल मीटिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेड्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट से भी चल रही है कि जो नॉन रूट वाली गाड़ियाँ उनके खिलाफ वो इन्फोर्समेंट ज़रा मज़ीद स्ट्रिक्ट करें। तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है। और मोटरवे पे क्योंकि कूल और बड़ा स्मूथ सा ट्रैवलिंग होती है, आपको पता, सेफ और सिक्योर, और कोई इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन ट्रैफिक भी नहीं होती है, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं कि मोटरवे के थ्रू वो ट्रैवल करें। उसमें उनको वक्त भी बचता है और सेफ़ और सिक्योर फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे रोड के ऊपर उनकी खिदमत के लिए भी मौजूद है। अच्छा सज्जाद आहिर साहब, एक आपकी जो वर्दी है इसको देख के तो लोगों के जहन में यही आता है ना कि हमारा चालान काटने वाले लोग खड़े हुए हैं, लेकिन असल में तो आप उनकी जान की हिफाजत के लिए, आप उनके जो गाड़ियां हैं उनकी हिफाजत के लिए, ताकि वो सफ़र अपना बखैर खूबी अंजाम दे सकें, आपका असल जिम्मेदारी और मकसद तो ये है। तो इसको उजागर करने के लिए आप क्या इक़दाम करते हैं?
جی بالکل، آپ نے بڑی پیاری بات کہی، اور اس سلسلے میں آپ کو آگاہ بھی کر دوں، اس پلیٹ فارم سے عوام تک بھی میرا پیغام، میرے آئی جی نیشنل ہائی ویز موٹر وے پولیس جناب خالد محمود صاحب کا اور میرے ڈی آئی جی مظہر الحق کاکا خیل صاحب کا پیغام کہ یہ بہت ہی فرینڈلی پالیسی ہے. ہم آپ کے دوست ہیں، اور ہمارا جو آبجیکٹو بیسیکلی جو ہمیں تربیت میں، ہماری ٹریننگ میں اور ہم روڈ کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کا سب سے فور موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارا آبجیکٹو وہ چالان کرنا نہیں ہے، وہ آخر پہ آبجیکٹو ہمارا ضرور ہے، تاکہ معاشرتی یا کوئی بہرار ابھی یا ٹریفک پہ ایسے کوئی وائلیشنز ہو تو اس کو کنٹرول کریں. سب سے بیسک ہمارا آبجیکٹو ہی لوگوں کا تحفظ، انشور سیفٹی. سیفٹی فرسٹ ہمارا سب سے پہلا آبجیکٹو ہے. اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جی سیفٹی فرسٹ کے جو بھی اصول ہیں وہ پوری دنیا میں لاگو ہیں، اور اسی اصول پہ عمل کر کے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی جاتی ہے. درست کا آپ نے، اس میں آبجیکٹوز میں ایڈ آن کر دیتا ہوں تھوڑا سا. ہمارے بیسیکلی 4 آبجیکٹوز ہیں. سب سے پہلے کہ کسی جو لوگ نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پہ ٹریول کرتے ہیں ان کی سیفٹی، ان کا انشور کرنا، ان کی سیفٹی، ان کا تحفظ. دوسرا آبجیکٹو ہمارا ہے ان کی مدد کرنا. کہیں گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو وہ ان کی نیگلیجنس، اور اس کی سہولت کے لیے جب وہ ہمیں کال کرتے ہیں ہماری ہیلپ لائن 130 سے، تو ہم ان کو موبائل ورک شاپ کے تھرو فری آف کاسٹ جو چارجز کسی چیز کے، چاہے وہ ٹائر پنکچر ہو، چاہے پیٹرول ہو، یا جو انسٹنٹ سروسز ہم روڈ کے اوپر ان کو جلد سے جلد کم ٹائم میں پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ فیسلٹیز اسی ٹیکس میں ان کو اویلیبل ہوتی ہے. تو اس میں ہم ان کی سب سے پہلے، ہماری جو پرائم آبجیکٹو موٹر وے کا ہے کہ ہم ان کی سب سے پہلے سیفٹی، اس کے بعد ان کی مدد، اور سب سے تیسرا اہم امپورٹنٹ ٹو مینٹین دا فری فلو آف ٹریفک. ٹریفک کا بہاؤ کو ہم ہر حال میں مینٹین رکھنا، یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ. آخری ہمارا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ انفورسمنٹ ہے پلیز. اچھا، آپ نے دوسرا جو بتایا اس میں آپ نے بتایا کہ آپ مفت پیٹرول فراہم کرتے ہیں یا مفت ٹائر پنکچر کر کے جو لگا کے دیتے ہیں ان کا ٹائر پنکچر ہوا ہوتا ہے، تو کیا پیٹرول بھی آپ مفت فراہم کرتے ہیں؟ جی، اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ آن پھر دوبارہ آپ کی معلومات کے لیے کر دوں کہ یہ سروس چارجز اگر میں نہیں کہہ سکا تو اس کے لیے میں پھر معذرت کھاؤں. جو سروسز آپ یہ روڈ کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیٹس ہو آپ کوٹ بیلی سینٹر میں داؤد کھیل، آپ نے 50 روپے ٹیکس دیا، حقلا آپ نے 200 یا 250، یا اکارڈنگ ٹو گاڑی کیٹیگری آپ نے اس کو جو ٹیکس پے کرنا ہے، اس میں یہ آپ کو سہولتیں ہیں. لیٹ سپوز آپ کی گاڑی کا انجن ہیٹ اپ ہو گیا، ہم نے موبائل ورک شاپ کو کال کرنی ہے، وہ آپ کو پانی پرووائڈ کرے گی. آپ کولنٹ خریدنا چاہیں، ان کے پاس ریٹ لسٹ اپرووڈ ہے NHA کی، اس ریٹ لسٹ کے مطابق وہ آپ سے چارج کریں گے، اس میں سروس چارجز نہیں ہوں گے. یا موبائل ورک شاپ جو اپنا پیٹرول جلا کے آپ کے لیے 10 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر سفر کر کے آئے گی، وہ کوئی چارجز نہیں ہوتے. یہ سروسز ہیں. لیٹ سپوز اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوئی، تو آخر پہ انجن پتہ لگا کہ سیز ہو چکا ہے یا گیسکٹ اس کا ڈیمیج ہو چکا ہے، تو وہ ہماری موبائل ورک شاپ کے بعد پھر نیکسٹ جو سروسز ہوں گی آپ کو فری آف کاسٹ، وہ ریکوری سروسز ہیں. ہماری ریکوری وین آئے گی، آپ کی گاڑی کو اپنے اوپر وہ شفٹ کرے گی. لوڈ کرنے کے بعد آپ کو نیئرسٹ ایگزٹ جو ہوگا وہاں تک آپ کو چھوڑ کے آئے گی. یہ ہیلپ ہماری سب سے زیادہ عوام میں، اور جو لوگ اس کو شعور آگاہی ہے ان کو پتہ ہے کہ 130 ہیلپ لائن اور اس سے ہم نے کیا مستفید ہونا ہے، کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں. 130 ہیلپ لائن موٹر وے پولیس. اچھا، یہ باتیں تو آپ کی مجھے بالکل سمجھ آ گئی، بڑی اہم، بڑی اچھی، بڑی مفید باتیں آپ نے ہمارے سامعین کے لیے بتائی ہیں. لیکن وہ پیٹرول والا سوال ابھی تک میرے ذہن میں کلبلا رہا ہے کہ اگر کسی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے، کیا آپ سروس کس طرح مہیا کرتے ہیں وہ پیٹرول اگر ختم ہو گیا گاڑی میں؟ جی اس میں سر ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ نیئرسٹ کہاں سے انٹر ہوئے ہیں. لیٹ سپوز وہ میاں والی سینٹر ہو رہے ہیں، تو انٹر ہونے سے پہلے انہوں نے فیول کیوں نہیں اپنی گاڑی میں ڈلوایا، تو یہ ان کی کیئرلیس ڈرائیونگ بھی ہے. اس میں ہم ان کو آخر پہ ہیلپ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹکٹ بھی دے سکتے ہیں، چالان بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو پہلے فیسیلیٹیٹ کریں گے، پھر ان کی وہ نیچر آف ایمرجنسی دیکھیں گے کہ وہ کیا جینون کوئی گریوینس ہے یا کوئی ایسی پرابلم تھی کہ وہ جلدی میں بھول گئے، یا ان کی گیج خراب تھی، یا کوئی پلازیبل ریزن، معقول جواز نہ ہو، تو پھر ہم ٹکٹ بھی ساتھ دے دیتے ہیں. اور اگر بھول کے ثابت ہو گیا کہ وہ بھول گئے تھے بیچارے، ان کا کوئی قصور غلطی نہیں ہے، تو آپ پیٹرول ڈلوا کے دیتے ہیں؟ محکمہ نہیں دیتا نہ، ہمارے وہ ہے، لیکن ذاتی طور پہ اگر کوئی ایسا ہو، کوئی ایسا غریب خدا ترسی، تو کوئی بات نہیں، ہمارے افسرانے والا اس کو بھی انٹرٹین ہم خود کر لیتے ہوتے ہیں. ہمیں اس چیز کو خود انسانیت کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ہم نے. چلیں ٹھیک ہے جی، آپ اس سوال کا جواب بڑے ٹیکنیکل طریقے سے دے رہے ہیں، مجھے سمجھ آ گئی، امید ہے لسنرز کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا. چلتے ہیں جی آگے، اور تھوڑا سا ہمارے سامعین کو یہ بتائیے بھائی، سی پیک کے اوپر جب بندہ داخل ہوتا ہے تو کیا کیا سیفٹی میئرز ہمارے جو ڈرائیور صاحبان ہیں
ان کو کیا کیا یعنی اختیار کرنے چاہیے سیفٹی میجرز؟ سب سے پہلے تو کسی منزل کے لیے جب روانہ ہونا ہوتا ہے تو اپنی گاڑی کے متعلق آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو کہ اپنی گاڑی کا اس کا کس طریقے سے آپ نے معائنہ کرنا ہے. فارمولاز ہوتے ہیں لیکن آپ بیسک چیزیں کہ گاڑی کا آئل، اس کا پیٹرول، اس کا ٹائر پریشر، ایک فارمولا ہوتا ہے جس کو ہم فلاور کہتے ہیں، تو وہ اس میں فیول سے لے کے کافی چیزیں لائٹس تک بیچ میں شامل ہوتی ہیں. تو اس چیز کو انشور کر کے باقی پھر اللہ کی ذات ہے. موٹر وے پہ جب آپ نے ٹریول کرنا ہے اور خاص طور پہ سی پیک پہ تو یہ ابھی تھوڑا سا ڈیولپنگ فیز میں ہے، کہیں پر تھوڑا سا فینس کی کمی رہتی ہے، ابھی مزید وہ مکمل ہونے والی ہے تو آپ نے سپیڈ لیمٹس اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ٹریول کرنا ہے تو نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا ون بائی ون پوائنٹ وائز بتائیے. سب سے پہلے سپیڈ کو کم کرنا ہے جی، سپیڈ لمٹ کراس کہیں پہ بھی نہیں کرنی ہے آپ نے. یہ نمبر ایک، یہ تو عام سمجھ لے مین کو بھی سمجھ آتا ہے کہ سپیڈ آپ نے اپنی کنٹرول رکھنی ہے. بالکل، موٹر ویز کے اوپر 120 کی سپیڈ لمٹ ہے تو آپ نے اس سپیڈ کو کراس بھی نہیں کرنا. اور اس سلسلے میں آگاہی کے لیے عوام کو بتاتا چلوں کہ انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس جناب خالد محمود صاحب کی اسپیشل کیمپین ان دنوں میں لانچ ہو چکی ہے. 10 تاریخ تک ہم اس کو اسٹرکٹلی پورے پاکستان میں میڈیا کے تھرو بھی اور اس کی کیمپینز بھی کر رہے ہیں. نو مور کے نام سے یہ کیمپین ہے جس میں ریش ڈرائیور یا اکثر فریکوینٹ ٹریولر جن کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک ہڈن کیمرہ لگا ہوا ہے، تو اب ہمیں جو آئی جی صاحب کی طرف سے پالیسی اور یہ نئی کیمپین لانچ ہوئی ہے، عوام کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ تعاقب کر کے ان گاڑیوں کو چیز کر کے بھی چالان کرنے کا. اگر وہ سیف ایگزٹ کہیں سے کرنے لگتی ہیں تو ٹول پلازا کے اوپر بھی اسپیشل ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے. کئی جگہوں پہ ہمارے اسپاٹرز ڈیوٹی جو کہ باڈی وارن کیمرہ سے لے کے پوری آج کل کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے اکوپڈ ہیں، وہ آپ کو پراپرلی طور پہ آگے نیکسٹ موبائلز کو کمیونیکیٹ کریں گے. آپ کا ایویڈنس کے ساتھ آپ کا کیمرہ ریکارڈنگ ایویڈنس آگے پہنچا پڑا ہوگا، تو آپ کسی صورت میں وائلیشن کر کے موٹر وے کی نظر سے چھپ نہیں سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. یہ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ نمبر ایک، آپ نے نکلنے سے پہلے گھر سے جب آپ نکلتے ہیں اپنی گاڑی کو چیک کیجئے، اس کا پیٹرول چیک کیجئے، اس کا انجن، اس کے ٹائر، ان کی ہوا، اور یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کر کے نکلنا ہے. یہ پہلی سیفٹی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا جی. ایگزیکٹلی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ نے موٹر وے پہ جب آنا ہے تو اپنی سپیڈ لمٹ کو ہر حالت میں قائم رکھنا ہے. بالکل. نیکسٹ پوائنٹ بتائیے جی. سپیڈ لمٹ کے ساتھ آپ نے جب ٹریول موٹر وے پہ سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے آپ سفر سٹارٹ کریں گے. سیٹ بیلٹ فور موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ اب گرمیوں کے دن ہے، کہیں ٹائر پریشر روڈ کی سرفیس فریکشن سے بھی بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، یا آپ کے ٹائرز بھی تھوڑے سے پرانے ہیں، ان کے اوپر آپ نے ڈیٹ کا نہیں، آپ کو لوگوں کو پتا کہ کتنے ویکس اور کون سے ایئر مینوفیکچر کا ٹائر ہے، اس کی ایک لائف ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ 45 یا 50,000 ربڑ کی 6 یا 8 مہینے جو کنسرن اس کے اوپر ڈیٹ لکھے، اس کے بعد سے اس کی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. سیٹ بیلٹ اور یہ ٹائر برسٹ ہونے کی صورت میں سیٹ بیلٹ ہی ہے جو آپ کو میجر ایکسیڈنٹ یا میجر انجری سے بچا سکتا ہے سر. تو وہ سب سے زیادہ ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. پھر آگے جیسے جیسے سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ بیلٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اوور سپیڈنگ سے آپ ہم نے نمبر 2 پہ رکھ لیا نا جی. بالکل. اور نمبر 4 اب کیا کہیں گے، یہ جو لین چینج کرنا یا اوورٹیک کرتے ہوئے ہم لین کو کس طرح، یعنی لین کا کیا ہوتا ہے کہ پہلی لین کون سی ہوتی ہے، دوسری کون سی، تیسری کون سی؟ جی موٹر وے بیسیکلی ہے تو 3 لین. جو فرسٹ لین ہے وہ ہیوی ٹریفک کے لیے ہم نے ان کی سپیڈ لمٹس بھی کمپیریٹیولی ایل ٹی وی اور جتنی پی ایس وی گاڑیوں سے کم ہوتی ہے. سب سے لیفٹ سائڈ، سب سے ایکسٹریم لیفٹ جو ہے وہ ہیوی ٹریفک کے لیے جو ہے وہ سلو لین ہے. وہ 50-60 ڈپینڈز اپون دیئر لیڈن کیپیسٹی کہ ان کا وزن کتنا ہے، اس کے حساب سے انہوں نے فرسٹ لین میں ان کی اوورٹیکنگ پی ایس وی بسز وغیرہ بھی کرتی ہیں تو واپس اپنی فرسٹ لین میں ہی واپس آئیں گی. سیکنڈ لین جو ہے وہ صرف ایل ٹی وی گاڑیوں کے لیے ہے، اور جو تھرڈ ہے دیٹ از اونلی فار اوورٹیکنگ پرپز. آپ اوورٹیک کریں، ٹرن انڈیکیٹر اوپر کا لگائیں. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز اس میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ چھوٹی جو میجر وائلیشن ہم کسی میں وہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے. ایک بلائنڈ اسپاٹ بھی آتا ہے. ایچ ٹی وی ڈرائیور جو ہے ان کو پتا ہے کہ جب انہوں نے کسی لین میں کسی گاڑی کو کراس کرنا ہے سیکنڈ لین میں جانے کے لیے، تو وہ بجائے اشارہ لگا کے اور ادھر دیکھنے کے یا بیک ویو مرر سے دیکھنے کے، جب تک وہ اپنی نیک کو وہ ربڑ شیپ میں بینڈ کر کے پیچھے مڑ کے نہ دیکھ لیں، بلائنڈ سپاٹ میں وہ نہیں آبزرو کر سکتے کہ ان کے پیچھے کو موٹر بائک آ رہا ہے.
ان کے آئی سائٹ، بلائنڈ اسپاٹ سے کیا مراد ہے؟ جو ان کی نظر اور اس شیشے سے لے کے پیچھے تک دیکھنے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ایک آپ کہہ لیں کہ دھوکہ ہے اچھا، یا وہ سراب ہے جو ان کو آبزرو نہیں ہوتا. وہ آبزرو ان کو تب ہوگا جب وہ پراپر اس کو گردن گھما کے پورا بینڈ کر کے وہ پیچھے دیکھ نہ لے، چاہے وہ نیویگیٹر دیکھے. نہیں تو ٹرکس اور ہیوی ٹریفک جو ہے ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا. ان کی باڈی کی لینتھ اتنی ہوتی ہے کہ شیشے سے اور ان کی نظر کی اس درمیان میں ایک وہ بلائنڈ اسپاٹ کچھ لمحوں کے لیے آتا ہے. اچھا، تو اس کے لیے گردن گھما کے دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ جو گاڑیاں وغیرہ کاریں ہیں یا جو چھوٹی گاڑیاں جن کو ہم کہیں، ان کے لیے تو یہ چیز پیدا نہیں ہوتی؟ سر ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب 120-30 پہ آپ جا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اچھی روڈ وردی گاڑیاں بھی ہیں، یا وہ کسی مجبوری میں یا اس میں کیمرے سے چھپتے چھپاتے اوورٹیک کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پیچھے سے ہو سکتا ہے مائٹ بھی 160 کی سپیڈ پر آ رہے ہوں. تو جب تک آپ اپنی کراسنگ کو انشور نہ کر لیں، اس وقت آپ کو ٹرن انڈیکیٹر اوپر کی جانب رائٹ سائڈ پہ لگا کے رائٹ اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے تا وقت کہ آپ کو پیچھے سے کلیئر ویو نظر نہ آ جائے. چلیں، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے نکات سیفٹی کے حوالے سے، روڈ سیفٹی کے حوالے سے بتائے. بہت شکریہ. کوئی جاتے جاتے ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ ہمارے لسنرز کو، سامعین کو اس حوالے سے مزید کوئی آخری پیغام دینا چاہیں تو پھر اس کے بعد ہم اجازت لیتے ہیں اپنے سامعین سے. جی میں بالکل ضرور. نو مور کیمپین کے حوالے سے اپنے انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس جناب خالد محمود صاحب کا سیفٹی پیغام انڈر ڈائریکشنز آف IG NHMP Khalid Mahmood. A new enforcement regime is being launched on all motorways. Overspeeding will result in heavy fines. Violator will be chased and stopped. Spotters equipped with high-tech gadgets are observing you for mobile phone usage, seat belts, and lane discipline. A demerit point system has been launched. Each challan will accrue points on your license. At 20 points, within 2 years, your license will be suspended. So you are requested to cooperate with the motorway police. Thank you. This was the safety message as sent by our Inspector General National Highways and Motorway Police in the large interest of public. Thank you, please. بہت شکریہ سجاد عہید صاحب. آپ کے IG صاحب کا بھی وہی میسج جو ہم نے تینوں سیفٹی کے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں کہ سب سے پہلے تو سپیڈ کو آپ نے اپنے قابو میں رکھنا ہے، لمٹ کے اندر. ہمارے پاس کیمرے بھی آ گئے ہیں سر، اور کیمرے بھی آ گئے ہیں، خفیہ کیمرے بھی آ گئے، اور اسپاٹرز ڈیوٹیز لگ چکی ہیں. جی، اور چیز بھی کریں گے ہم. بیلٹ بھی ضرور باندھنی ہے اور لین کا بھی خیال. یہ تینوں پوائنٹ تینوں، اور موبائل فون یوزیج ایز ویل سر، بہت امپورٹنٹ. بہت امپورٹنٹ موبائل فون کا استعمال کرنا. تھوڑی سی آپ کی اٹینشن ڈسٹریکٹ ہوئی ہے تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا، آپ کی گاڑی رائٹ لیفٹ آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانی ہے سر. بہت شکریہ سجاد عہید بہت نوازش آپ نے. روڈ سیفٹی آفیسر CPAC M14. ایگزیکٹلی سر. بہت شکریہ. تھینک یو. سامعین محترم، اس کے ساتھ ہی احمد آفتاب نیازی کو اجازت دیجیے. اور پروگرام آپ سن رہے تھے اس سے پہلے بہاگ، تو وہ بہاگ پروگرام جاری رہے گا. احمد آفتاب نیازی کو اجازت. اللہ حافظ.